जी हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर है आज चाइना के हवाले से वो ये है कि चीन ने अपना डिफेंस मिनिस्टर जो शंगफू है उनको फारिग कर दिया, उनको पोस्ट से ख़त्म कर दिया। और जो चाइना की सबसे बड़ी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसने ये फ़ैसला किया है, और जिसे वो कहते हैं ना, ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने ये रिमूव किया। अब इसका मतलब है कि मल्टीपल इसको एंगल से देखा जा सकता है। चाइना ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भी फारिग कर दिया, चाइना ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को भी फारिग कर दिया। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उन्होंने 10 साल अपनी इक़्तिदार तो किया, लेकिन ही इज़ द फर्स्ट अमंग मैनी अदर्स जिन्होंने ये काम किया कि उन्होंने अपना जो इक़्तिदार है उसको खुद ही एक्सटेंशन दे दी है। मतलब इस तरह तो हो लगता है मेरा ख्याल है वो जो प्रेसिडेंट पुतिन से बड़े मुतासर हैं, तो उन्होंने सोचा होगा मैं अपने आप को खुद ही 5 साल 10 साल या किसी पाकिस्तानी डिक्टेटर की तरह, जनरल मुशर्रफ भी कहते थे अब आज के बाद मैं अपने आप को इतने साल और देता हूँ, ठीक है। जनरल ज़ियाउल हक भी कहते थे आज के बाद मैंने अपनी हुकूमत का जो वो है ना टेन्योर बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब किसी से पूछना घिसना कोई नहीं है। अब देखें वो जो किंग गैंग थे उनके ऊपर तो जिनसी स्कैंडल का एक इशू था तो वो हुआ। अब ये जो साहब हैं इनको भी रिमूव कर दिया गया, और पूरी दुनिया में स्पेकुलेशन थी। अब आपको पता है चाइना ट्रांसपेरेंसी वगैरह तो है कोई नहीं है, पता तो लगता कोई नहीं है। लास्ट ईयर मेरा लास्ट उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना अगस्त में उनको देखा गया था। देखिए कैसा मज़े की बात है कि जी लास्ट टाइम आपने चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर को फ़लान टाइम पे देखा था, उसके बाद पता ही नहीं वो किधर है, ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा, ठीक है जी। और चाइना की जो एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसे बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, जो सेंट्रल मिलिट्री कमेटी कमीशन है, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसको प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की चेयर करते हैं। और उनको उन्होंने बेसिकली इनको सेलेक्ट किया था, जिसे वो कहते हैं ना कि अब ये चाइना क्या फॉरेन मिनिस्टर को फारिग कर देना, डिफेंस मिनिस्टर को फारिग कर देना, इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका जो है वो कॉन्टीन्यूटी रख रहा है, इंडिया कॉन्टीन्यूटी रख रहा है, बाकी ताकतें कॉन्टीन्यूटी रख रहा है। इट मीन्स कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग इस पॉलिसीज़ इस हवाले से, ठीक है ना जनाब। और अगर आप ये देखें कि अगर वो कंफ्यूज हैं तो आपको पता चलेगा कि चाइना के जो मामलात हैं इंडो पैसिफिक में दे आर नॉट वेरी गुड। अब लेकिन एक तरफ तो है कि चाइनीज़ इकॉनमी एंड ऑल दिस वो तो चीज़ें चल ही रही हैं, लेकिन ये एक बड़ा सेट बैक है चाइना को कि अपने फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को पहले अपॉइंट करना, नई पोजीशंस पे लेके आना, फिर उनको जो है वो फारिग करना। और ये समझा जाता है कि अब चाइना जो है वो जो कुछ भी कर रहा है ना अमेरिकन को समझ आ रही है, बल्कि मैं देख रहा था कि अमेरिकी चाहते हैं कि जो चाइनीज़ वांग जी जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आएँ अमेरिका और आके मुलाकात करें, और फिर वो चाहते हैं कि शी जिनपिंग की और बाइडेन साहब की भी मुलाकात हो, ठीक है। ये चीज़ें भी है। सो ये एक चाइना के अंदर एक बड़ी ट्रांजिशन चल रही है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सीन, जिससे ये पता चलता है कि चाइनीज़ जो पॉलिटिकल अपरेटस है या जो डिफेंस अपरेटस है उसके अंदर अभी ठहराव नहीं है। जो शी जिनपिंग ने अपने आप को 10 साल दिए उसमें उनको ठहराव नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी आइंदा इस हवाले से क्या होता है और कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी ख़तरनाक हुई है, और वो ये ख़तरनाक हुई है कि 300 PIA की फ़्लाइट्स 10 दिनों में जो है वो कैंसिल हुई हैं। क्या कोई बंदा PIA के जहाज़ पे बैठेगा? कोई भी नहीं बैठेगा। कोई बंदा PIA के जहाज़ पे नहीं बैठेगा, कोई बंदा PIA को लेकर के नहीं आएगा, ठीक है जनाब। और अब ये PIA की ज़ाहिर बात है इंसल्ट नहीं है, ये पाकिस्तान की इंसल्ट है। और जिस हवाले से ये कहा जाता है कि 300 फ़्लाइट्स का कैंसिल होना, और इशू क्या है, फ्यूल अनअवेलेबल है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। और यही उन्होंने कहा है 300, मतलब कि अब आप फ़्लाइट बुक करेंगे। PIA को थोड़ा ये एडवांटेज होता है कि वो जिसे कहते हैं ना सस्ती टिकट देता है बाकियों से एज़ कम्पेयर टू, लेकिन फ्यूल का ना होना, फाइनेंशियल क्राइसिस होना, ये इश्यूज़ हैं। अच्छा मज़े की बात है, मैं अगले दिन मैं यहाँ यूरोप में ट्रैवल कर रहा था, विद इन यूरोप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा था, तो
تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو جہاز ہیں وہ آپ کو کھانا شانا کوئی نہیں دیتے. ٹکٹیں تو جو انہوں نے بنائی ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں, لیکن وہ کھانا شانا کوئی نہیں دیتے, کھانا آپ کو خریدنا پڑتا ہے. اچھا یہ پاکستان کے میں نے دیکھا ہے کہ میں لاسٹ ٹائم اسلام آباد سے کوئٹہ گیا, اچھا بھلا لنچ تھا بھائی, پی آئی اے دے رہی ہے. اور اسی طرح آپ لاہور سے اسلام آباد سے کراچی جائیں تو اچھا بھلا آپ کو کوئی لنچ ڈنر واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے وہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈرنکس بھی دیں گے, ٹی بھی دیں گے. یہاں پہ آپ کو جو یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اچھے بھلے ایون کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی فلائٹ میں بھی جو ہے تھوڑی دیر کی فلائٹ ہے اگر اور تو وہ نہیں دیتے. یہاں اگر آپ نے تھوڑی سی جسے وہ کہتے ہیں ان ایکسپینسو یا سستی ٹکٹ لے لی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو روٹی چھوٹی نہیں دیں گے. میں تو سمجھتا تھا پی آئی اے جو ہے اس نے موجیں کرا دی ہیں پاکستانیوں کی, یہ سستے جو ہے وہ کھانے دیتا ہے, ٹکٹ بھی سستی دیتا ہے, کھانے بھی سستی دیتا ہے, اور پھر ظاہری بات ہے ان کے اوپر بوجھ شوجھ بھی بہت زیادہ جو وہ ہے وہ پڑ چکا ہوا ہے. تو پاکستان کے یہ جو مس مینجمنٹ ہے یہ تو بتاتی ہے ہمیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے جو پی آئی اے کے حالات ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہونے جا رہے, پر کیا ہم پی آئی اے بیچ پائیں گے؟ کیا پی آئی اے اپنا جو ہے جسے وہ کہتے ہیں نا اس کا اختتام ہو رہا ہے؟ یہ ایک کویشچن ہے. کیا چائنیز اس کو خرید سکتے ہیں, کیا کوئی اور کمپنی اس کو خرید سکتی ہے؟ میں نے اگلے دن بھی جس طرح ایک ڈسکشن میں کہا تھا, میں کہا تھا یار انڈین سے سیکھ لو کس طرح انہوں نے ایئر انڈیا بیچ دی. انہوں نے کہا چھٹو پر آسانی لینی, جاؤ لے جاؤ, ٹھیک ہے. وہ کیوں نہیں لینی ان کو پتہ تھا یار اگر ہم یہ لے لیں تو اس کا کوئی ہمیں کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے ایئر انڈیا کا, کیونکہ ایئر انڈیا جو ہے وہ لارجلی ایک انہوں نے کہا کہ ہمیں جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو اپنے کاروبار نہیں کرنے چاہیے. سو ایئر انڈیا از لائک اسٹیٹ بزنس ہے, خسارے میں جا رہی ہے تو انہوں فارغ کرو. ہمیں بھی پی آئی اے سمیت بہت سارے اور جو ایسے وائٹ ایلیفنٹ ہیں ان کو فارغ کر دینا چاہیے, اسٹیل مل کو فارغ کر دیں, ریلوے کو فارغ کر دیں, سب کو فارغ کر دیں, تاکہ اسے جو ہوتی ہے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے. پرائیویٹ سیکٹر بڑے اچھے سے چلا لیتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو بڑا پتہ ہے ہم نے اپنے کاروبار کو کیسے چلانا ہے. ہمارا وہ ایک سرکار کا ایک ہے جو انٹرنیٹ کمپنی ہے وہ خسارے میں ہوتی ہے, پرائیویٹ ساری بڑی زبردست چل رہی ہوتی ہیں, وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں, اچھی ہوتی ہیں, لیکن بہت اچھے چل رہی ہوتی ہیں. تو مجھے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ کیا ہمارے کو پی آئی اے کو خریدے گا بھی کہ نہیں خریدے گا, یہ سوال ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ اس کا کیا بنے گا, سوال یہ ہے کہ اس کو وہ خریدے گا بھی کہ نہیں خریدے گا. اس کے جہاز دیکھ لیں, اس کی جو سروس دیکھ لیں, اس کی جو مین پاور دیکھ لیں, یہ کویسچنز اکثر ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں, اور ان سوالوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کوئی اتنی مناسب کنڈیشن نہیں ہے ہمارے ایئر کیریئر کی, لیکن یہ کسی نہ کسی طریقے کسی بڑے سودے میں اس کو نکال دینا چاہیے, اور ہمیں ایک اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے, خسارے بند ہونے چاہیے. آپ دیکھیں انڈیا جس تیزی سے ڈیفنس بجٹ بڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے, کیا ہم اس طرح کی کمپنیز افورڈ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کا وہ نا جی کھانے کو نہیں ہے, ڈیفنس پہ کیوں لگا رہے ہیں. میں اس چیز کا بڑا اسٹرانگ سپورٹر ہوں کہ ڈیفنس پہ پیسہ لگنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کا ڈیفنس کمزور نہیں ہے تو تسی فارغ ہو. آپ 240 ملین لوگ, یو آر ایٹ دا مرسی آف انڈیا, یو آر ایٹ دا مرسی آف اینی ادر پار جو بیسیکلی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے کوئی مسائل ہیں, ایشوز ہیں. سو پاکستان کو فار دا سیک آف میکنگ اٹس اکانومی اسٹرانگ اس طرح کے فیصلے کرنا پڑیں گے, ورنہ انڈیا جس تیزی سے ڈیفنس پروکیورمنٹ کر رہا ہے, انڈیا جس تیزی سے دنیا میں ریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے, انڈیا جس تیزی سے دنیا میں اپنے جو فائنینشیل گینز, مطلب آپ کو دیکھیں نا کہ کینیڈا کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا, امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا, ہر ملک سمجھتا ہے انڈیا پہ پیسہ لگا دو. تو انڈیا اگلے 10 سالوں میں جتنی ملٹری پروکیورمنٹ کر لے گا, ہمارے لیے تو ویسے ہی دروازے بند ہیں. ہمارے لیے دروازے اس لیے نہیں صرف بند کہ انڈیا کہتا ہے ویسٹرن پاورز کو کہ آپ پاکستان کو اسلحہ نہ دو, ہمارے لیے اس لیے دروازے بند ہیں, آپ کو پیسہ کوئی نہیں. 1 منٹ میں بھاگتے رہیں گے. آپ لاکٹ مارٹن کے پاس جائیں کہیں یار ایسا اتنا اسلحہ لینا, اتنے پیسے لو کیش, وہ بھج کے دیں ان کے. تو ان کو انڈیا سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو غرض ہے آپ کی غربت سے. انہوں نے پتا ایک بھوکے نے وہ تو جناب گنا نہیں رکھ دیں, مطلب آپ کی یہ ضرورت کہ آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں اور آپ کو ڈیفینس بھی اپنا تیز کرنا ہے. سو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں, آئی پرسنلی فائنڈ آؤٹ دس ویری امپورٹنٹ کہ ود دا گروئنگ انڈین ڈیفینس پروکیورمنٹ, ود دا گروئنگ انڈین ڈیفینس ایکوزیشنس جو ہو رہی ہیں,
جو ان کی ریلیونس ہو رہی ہے پاکستان نے اگر اکانومی اپنی کمزور مضبوط نہ کی آپ کا دفاع ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کے لیے مسئلے مسائل بہت تیزی سے بڑھنے شروع ہو جائیں گے. یہ میری ایک بڑی اسٹرانگ آبزرویشن ہے. ماضی میں جو چیزیں چلتی رہی امریکہ آپ کو اسلحہ دیتا رہا فار افغانستان, ہم نے اس کو انڈیا کے لیے بھی کہیں استعمال کرتے رہے. اب امریکنز نے بھی پابندیاں لگا دی ہیں, دنیا نے بھی پابندیاں لگا دی ہیں. انڈیا کو سنگل ہینڈیڈلی مل رہا ہے. چائنیز اسلحہ جو ہے وہ اتنا ریلائبل نہیں ہے, اس کے اپنے ایشوز ہیں. ٹرکش اسلحہ جو ہے وہ ہم اس طرح ٹرکی نے ہمارے لیے کوئی فری چیک لکھ کے نہیں رکھے ہوئے. ٹھیک ہے, باقی ملکوں نے تو چلو ہمارے لیے, چائنا تو پھر بھی شرم ہی کر جاتا ہے, لیکن وہ پھر اس کے لیے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. کانسیکوینسز آف آپ یہ سمجھ لیں کانسیکوینسز ہوتے ہیں کہ کیا یہ ریلائبل بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا, یہ کی بنے گا. سو یہ کویشچن ہے. سو ہمیں اف یو ہیو ٹو میچ, پاکستان ہیز ٹو میچ انڈیاز گروئنگ ملٹری مائٹ, اٹ نیڈس ٹو کریکٹ اٹس اکنامک کورس. دیٹ از دی اونلی وے ہم سروائیو کر سکتے ہیں. انڈین ریلیونس جو ہے وہ ان میچیبل ہے. اٹ از ناٹ, جسے وہ کہتے ہیں نا, یہ ہسٹری میں ایسی کبھی نہیں رہی. $76 ارب کا ڈیفینس بجٹ ہے. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ جو ویپنز کی خرید و فروخت ہو اور انڈیا نے اسے ہاتھ نہ پایا ہو. ٹھیک ہے, ہم اپنے اسلحہ بیچ بھی نہیں سکتے. اور ریسنٹلی یہ بات چلی کہ پاکستان نے یوکرین کو اسلحہ بیچا, تو اچھا کیا ہے نا بیچا بھائی. کوئی $900 ملین $1 ارب آیا ہی ہے نا, کی ہوا ہے, اچھا ہوا ہے. ہم نے کیا لینا ہے کسی سے. ٹھیک ہے, اگر امریکہ اور انڈیا رشیا سے $40 ارب کا آلموسٹ تیل خرید کے اور امریکہ سے بھی اسلحہ خرید رہا ہے, تو اس میں کیا مذاق ہے. تو آپ کو تو دیکھیں ہمارے پاس سیکیورٹی تو ہے, ہمارے پاس اور ہے کیا کسی کو دینے کے لیے. سو وی شوڈ بی ہیپی اگر آپ کا اسلحہ بکے اور بیچو, اپنی اکانومی ٹھیک کرو یار, اینڈ انویسٹ مور ان دا ڈیفینس. آپ کی جو انفراسٹرکچر ہے اس میں زیادہ وہ انڈینز نہیں کر رہے. اطمینان بھارت وہ کیا ہے, وہ یہی ہے نا کہ آپ اپنے ڈیفینس جو پروکیورمنٹ ہے ڈیفینس میں آپ اپنے آپ کو کر رہے ہو, اٹانومی کریٹ کر رہے ہو. سو دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو کریٹ ایٹ اٹانومی. جب ایک سیکٹر میں ہوتا ہے پھر آپ دوسرے سیکٹرز میں بھی انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہو اور اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہو. سو آئی تھنک دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. وی ہیو ٹو سیکیور آر سیلف, اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے ہمیں اٹ ول ٹیک سم ٹائم, اور اس کے لیے سخت فیصلے کرنے ہیں. ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. یہ جو ہم ماضی میں دیکھ رہے تھے اور کر رہے تھے اور ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ویری وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. نہیں تو پھر نہ کہنا کہ دسیا نہیں سے چیزاں بدل گئی ہیں, گلاں وہ نہیں رہی ہیں جہاں ماضی سن. ٹھیک ہے, صرف چائنا کے اوپر ڈپینڈنس کے اوپر سے گزارا نہیں ہوگا. اگر آپ چائنیز ڈپینڈنس پہ بیٹھے رہیں گے تو اسی گئے. بیکاز چائنا جو ہے وہ, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, چائنا ڈو ناٹ پریفر فرینڈز اوور کسٹمرز. چائنا کے لیے کسٹمر امپورٹنٹ ہے, چائنا کے لیے فرینڈ امپورٹنٹ نہیں ہے. انہوں نے پیسیاں دی لوڑ ہے, وہ پیسے نہ دے رہے بندے, وہ بندے نو پیسے نہ تول دے رہے ہیں. انہوں نے انڈینز کو تول دیا ہے. $100 ارب سالانہ انڈیا چین بھیج رہا ہے. $100 ارب اللہ واسطے نہیں بھیج رہا. آگے سے وہ $100 ارب سے ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہ $150 ارب کما رہے ہوں. ٹھیک ہے, لیکن وہ بھیج رہے ہیں, انڈینز چائنا کو بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور چائنیز لے رہے ہیں وہ $100 ارب. ٹھیک ہے, سو وہ کل کو یہ نہ ہو کہ, ویسے تو نہیں ممکن نہیں ہے, لیکن کل کو یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا کوئی انڈین چائنیز سے بھی اسلحہ خریدنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, چائنیز دیں گے بھی نہیں, انڈینز خریدیں گے بھی نہیں, لیکن ہائپوتھیٹیکل اسپیکنگ. لیکن وہ نہ ساڑھے تے پابندی لوا دیں, کہتے ہیں چلو پاکستان تے پابندی لوائی ہے نا, انہوں نے اتوں لبدا سی نا. سو اس لیے ڈیفینس میں اپنے آپ کو وہ کریں, اکانومی کو ٹھیک کریں. ان جڑے وائٹ ایلیفینٹس نے کڈو, انہوں کو جان چھڑاؤ. انہوں کو PIA, ریلوے, سارا جو گند بلا ہے سرکار, اس کو جان چھڑائیں. پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کریں, لوگوں کو جو ہے وہ کمپٹیشن میں لے کے ہیں. لوگوں کو میک شور کرائیں کہ بھائی آپ نے سرکار کے ٹکڑوں پہ نہیں پلنا, آپ نے خود محنت کرنی ہے, آپ نے خود دوڑ لگانی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو, ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو مارکیٹ میں لے کے آنا تاکہ ہماری گلوبل, ہمارے لوگوں کی کمپٹیشن کی عادت پڑے. ہمارے لوگوں کو عادت ہی نہیں ہے, ایسے کہتے ہیں سرکار, پھر کہتے ہیں عرب ورلڈ, پھر کہتے ہیں امریکہ ساڈا یار, پھر کہتے ہیں برطانیہ ساڈا یار, سانو سارے دے دینا لینے سارا کچھ.
ہمیں سب کچھ تو یہی دینے والے ہیں فرینڈلی کنٹریز, ان کو کوئی نہ کسی بہانے ہماری ضرورت ہوتی ہے, ہم اسی انہوں کو چیزیں لے لیں گے. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ, اپنے لوگوں کو کمپٹیشن میں لے کے آنا. جسٹ ریلائنگ آن چائنا از ناٹ آل وٹ از امپورٹنٹ, بیکاز ہم چائنا کو صرف ڈیفینس میں نہیں, ہم ان کو ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں, UN میں, ہر جگہ ان کو ہم گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. اے نہ ہوئے چینی بھی ہاتھ چوک جان. سو گو ٹوورڈز autonomy, دیٹ از دی اونلی وائبل سولوشن فار اے نیشن. تھینک یو.